आगे इस तरह की बातें भी नहीं करते। मोमिन ने सुन लिया होगा, ठीक है, इंशाल्लाह हम अभी इनकी कॉल काट रहे हैं, हम हसनैन काज़मी साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें इनकी काबिलियत का पता चल गया है। इंशाल्लाह अब हम जो है वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खुदा हाफिज जनाब मोहतरम शाह मर्दान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम किबला हसनैन काज़मी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आप या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जी किबला आपको मौजू का भी इल्म है, और आगा हाशिमी साहब की आपने गुफ्तगू भी समाअत फरमाई होगी, और जो मोहतरम ने अभी शाह मर्दान अलवी साहब, आप इनकी शख्सियत से भी वाकिफ होंगे, इन्होंने भी जो एतराज़ात वगैरह किए और उनका फिर वो दिफा भी ना कर पाए, और हाशमी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह बयान किया है कि हम जो सोशल मीडिया पर ये रवैया मोमिनीन के दरमियान, तशय्यो के दरमियान जो ये इफ्तिराक पैदा किया जा रहा है, ये एक इख्तलाफी फिजा कायम की जा रही है, और एक दूसरे के ऊपर तोहमत और बहतान दराजी का ये जो सिलसिला चल पड़ा है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक तफसीली गुफ्तगू की है। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर, मोमिनीन भी आपको देख रहे हैं और आपकी भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मोमिनीन तक आ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। पहली बात तो ये है कि अगर शाह मर्दान साहब ने ज़ातियात पे गुफ्तगू की तो शहबाज नकवी, माजरत के साथ आपने भी जो अपने अलविदाई कलमात उनसे कहे हैं वो गैर मुनासिब हैं। अगर वो रवैया उनकी तरफ से था तो आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए था। असल में जी हमारा जी इस वक्त का सबसे बड़ा जो मसला है वो यही शिद्दत पसंदी है कि जिस शिद्दत पसंदी ने दोनों तरफैन पे बजाय इल्मी बहस करने के ज़ातियात के ऊपर गुफ्तगू को फ़रोग दे रखा है, और उसी का नतीजा ये निकलता है कि एक तरफ से गाली, नुसैरी, MI6 का एजेंट, मुकस्सर, इस किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलती है, और दूसरी तरफ से मुकस्सर और जो नहीं पढ़ता है वो हरामज़ादा है, नऊज़ुबिल्लाह, और इस किस्म की बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। तो इस रवैये के बारे में मैं समझता हूँ कि कौम तशय्यो को नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। इल्मी गुफ्तगू इल्मी अंदाज़ में करें, दलाइल के साथ गुफ्तगू करें, और इस अंदाज़ में करें कि जो सुनने वाले लोग हैं वो कम से कम ये फैसला कर सकें कि किसका मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, ये होता है कि जब आप किसी ऐसे फ़ोरम पे बैठे हैं जहाँ पे लोग आपको सिवाय गालियों के और कुछ नहीं दे रहे, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है जैसी महफ़िल हो वैसी गुफ्तगू हुआ करती है। तकी हाशमी साहब के साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसी उन्वान के साथ काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, इस उन्वान के साथ। जिस नतीजे पे हमारी वो गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हुई, मैं उसी का इयादा करना चाहूँगा, बजाए इसके कि लंबे-चौड़े दलाइल की तरफ हम दोबारा की तरफ चलें। क्योंकि ये तकी हाशमी साहब जो हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक मकतबा फ़िक्र है इस वक़्त इनके मुज्तहिदीन के दरमियान, फुक़हा के दरमियान, जो इस शहादत सालिसा मुक़द्दसा को इब्ताल नमाज़ नहीं समझता, बल्कि वो ये समझता है कि ये गवाही नमाज़ में दी जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर 2 गिरोह बनते हैं। एक गिरोह वो है कि जो किसी मदरसे से तालीम याफ़्ता नहीं है, जिनके पास वो तालीम मौजूद नहीं है कि जो एक मदरसे से इल्म हासिल करने के वाले के पास होती है, यानी जिन्हें हम आम तौर पे मौलाई कहते हैं, आम तरह के लोग, यूँ समझ लीजिए कि मुझ जैसे लोग। तो जो थोड़ी बहुत तहकीक करते हैं और उसके बाद वो किताबों से और अहादीस से रुजू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हक़ और हकीकत क्या है। वो ये कहते हैं कि ये गवाही नमाज़ में देने से नमाज़ बातिल नहीं होती। इनको तक़वियत दे रहा है मुज्तहिदीन का वो गिरोह, चाहे उनकी तादाद 25 है, 30 है, 50 है, 5 है, 10 है या कोई भी है। वो गिरोह इनको तक़वियत दे रहा है कि जी हाँ, नमाज़ के तशहुद में ये गवाही दी जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, नमाज़ बातिल नहीं होती। यानी एक गिरोह ऐसा है कि जिसमें अवामुन नास भी शामिल हैं, और उनकी तायीद के अंदर जो है वो मराजे इकराम आपके जो हैं वो भी मौजूद हैं, और ज़ाहिर है उनके इल्म में भी कोई कलाम नहीं है जो इसकी इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने भी 50-60 साल से मदरसे में यही काम किया है, और यकीनन उनके पास अदिल्ला मौजूद है। एक गिरोह है जो ये कहता है कि ये इब्ताल नमाज़ है, इससे नमाज़ बातिल हो जाती है। असल जो मसला बना वो ये बना कि हमें ये देखना पड़ता है माफ़ी चाहता हूँ। हमें असल में ये जानना है, जो तलाश करना है वो ये करना है कि 2 गिरोह वाज़ेह होके सामने आए कि एक ये कहता है कि आप गवाही दे सकते हैं, आप मुस्तहब समझ के देते हैं, और जब देते हैं, वाजिब देते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हमारा मौज़ू इस वक़्त नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस गवाही से नमाज़ बातिल होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर जो है वो बेसिकली तहकीक होनी चाहिए, इसी के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, और इसी के उन्वान से अदिल्ला आने चाहिए। ज़ातियात के ऊपर गुफ्तगू जो है वो नहीं होनी चाहिए।
اب میرا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے وہ اس گواہی کو نماز میں ادا کرنے کو واجب سمجھیے کہ میں واجب کی نیت کے ساتھ اس کو دیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, سب کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں مستحب سمجھ کے دیتے ہوں گے, بہرحال میں اس کے لیے یہ دیتا ہوں. اب اگر کوئی شخص آ کے مجھے یہ کہے کہ چونکہ تم نے یہ نماز میں گواہی دی ہے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی, تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی شخص اس کو باطل سمجھ کے نہیں دے رہا تو اس سے یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ حرامزادہ ہو گیا ہے یا مولا کے منکر ہو گیا ہے یا یہ تشیع میں اس کا تعلق نہیں رہا. یقیناً اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ادلہ موجود ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے تقی ہاشمی صاحب اور میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے ادلہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی اس گفتگو کو, اس موضوع کو, خاص طور پر ایسے تمام موضوعات کو جس کی وجہ سے قوم میں آج ایک قسم کا تفرقہ پڑا ہوا ہے, انتشار ہے, بے چینی ہے, ان موضوعات کے اوپر اپنے اپنے ادلہ ایک خاص طریقے کے ساتھ کسی جامع محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور دونوں طرف کے علماء یہ بتائیں کہ جناب نہ یہ گواہی نہ دینے والا جو ہے وہ حرامزادہ ہو جاتا ہے اور نہ ہی گواہی دینے والا جو ہے وہ MI6 کا ایجنٹ ہو جاتا ہے. یہ چیز فروغ دینی ضروری ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسندی کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واجب سمجھ کے بلکہ اوجب سمجھ کے دینی چاہیے, اور آپ کے پاس قرآن و حدیث میں یا ہماری جو کتب ہیں اس کے اندر وہ عبارتیں موجود ہیں کہ جس میں تشہد کے اندر یہ گواہی دی گئی ہے, تو آپ یقین کی منزل پہ ہیں, آپ اس کو ضرور دیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس موضوع پہ بحث کرنی ہے تو ادلہ کے ساتھ بحث کریں, دلیل طلب کریں. میرا موقف اس معاملے میں صرف اتنا ہی. نہیں, اس حوالے سے بھی وضاحت دینا کہ جو یہ پڑھتے ہیں, اگر جو مومنین پڑھتے ہیں, آپ نے بہترین بات کی کہ اگر جو افراد پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو پڑھ رہے ہیں, جو نہیں پڑھ رہے, جو مطلب جو کہتے ہیں ہمارے فقہا کے فتاوی کے مطابق نماز باطل ہو جاتی ہے, تو ان پر یہ کہنا کہ یہ مقصر ہیں اور منکر ولایت ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہباز, اس میں ایک بات کو بڑے واضح طور پہ سمجھیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نزاع ہے وہ کیا ہے. اصل نقطہ نزاع یہ ہے, ایک گروہ ہے کہ جو اس کو واجب سمجھ کے پڑھا, مستحب سمجھ کے پڑھا, یعنی جو اس کی ادائیگی کر رہا. ایک گروہ وہ ہے جو اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا اور پڑھتا بھی نہیں, محتاط ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ان دونوں گروہوں میں جو یہ رجحان ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ غالی نصیری ہو گیا اور فلاں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مقصر ہو گیا, تو یہ والی بات جو ہے ان دو گروہوں میں نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ان کو یہ بتانا پڑے گا, ان کو یہ ادلہ دینی پڑے گی قول معصوم کے ساتھ, حدیث معصوم کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ جو ہم پر بیسیکلی حجت ہے, کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. باطل کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ پڑھنے کی دلیل جو ہے اس میں تقی ہاشمی صاحب صرف میں بات مکمل کر لوں. جی جی. پڑھنے کی ادلہ جو ہیں وہ عام عوام کے اندر بھی موجود ہے اور آپ کے مجتہدین کے اندر بھی موجود ہیں, وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ پڑھنے کی جو دلیل ہے اس میں کون سی نص معصوم ہے, کون سی قرآن کی آیت ہے, وہ جاننا ضروری ہے. جب وہ سامنے آئے گی اختلاف ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ تقی صاحب, آپ فرمائیے. اچھا, بات شاہ صاحب کی آخر پہ کٹ گئی تھی. تو دیکھیں یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے سب کا کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے علماء اور فقہا میں بھی ایک تعداد, اگرچہ وہ تھوڑی تعداد ہے, وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ شہادت ثالثہ کی گواہی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو جو ہے وہ عقیدے پہ اور اس کی ایمان پہ شک کرنا, اس کی معرفت اہل بیت پہ شک کرنا, یہ کوئی اصول نہیں بنتا, بلکہ یہ شدت پسندی ہے اور تفرقے والی بات ہے. شاہ صاحب میرے ساتھ اس کے موافق ہیں. لیکن ایک بات سے جو شاہ صاحب کی بات سے ظاہر ہوا کہ جو کم از کم باطل کہتے ہیں نا,
ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے, ان کو تو مقصر کہنا چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو میں یعنی یہ مجھے لگ رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چلیں جو باطل کہتے ہیں وہ بھی اس کو اس وجہ سے باطل تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو نہیں مانتے یا مولا علی علیہ السلام کی کیا معرفت ان کی تھوڑی ہو گئی ہے. وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ہی ثابت کرتے ہیں نا. اب وہ روایات اور وہ دلائل کیا ہے, اگرچہ وہ آپ کو نہیں پتا, لیکن حسن ظن تو رکھنا چاہیے کسی مومن کے اوپر. آپ اس کے اوپر حسن ظن رکھیں کہ یار اس کی علی علیہ السلام تو دشمنی نہیں ہے, دشمنی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ باطل ہوتی ہے, جس کی معرفت تھوڑی نہیں ہے. اس کو روایات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جس طرح نماز میں تیسرا سجدہ ہو جائے اضافی تو نماز باطل ہو جاتی ہے, تو اب اس کی اللہ کے سجدے سے تھوڑی دشمنی ہے کہ وہ اللہ کے سجدے سے دشمنی پیدا کر بیٹھا. تو اب اس کی طرح اس کی دشمنی بھی جو ہے وہ علی کی ولایت سے نہیں ہے. اسی روایات سے یہ سمجھ آیا کہ یہ وہ والا کلام ہے کہ جس کلام سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے. تو مطلب کیا کہ اس ایشو پہ بھی آپ کھل کے اپنا موقف دیں کہ جو یہ کہنا چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, بات ادلہ کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پڑھی جانی چاہیے, وہ کتابوں سے آپ کو روایات اور وہ عبارات بھی دکھاتے ہیں کہ جس کے اندر تشہد کے اندر جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے, اس کے بعد دیگر گواہیاں جو ہیں وہ ان عبارات کے اندر موجود ہیں. میں اس چیز پہ بحث نہیں کر رہا کہ ان کی سند کیا ہے, وہ صحیح السند ہے یا کیا ہے, میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا, لیکن موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی معصوم کی روایات سے ہی یہ ماخوذ کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی روایت پبلکلی پیش نہیں کر پا رہے ابھی تک, آج تک کے دن کے مطابق میرے علم میں نہیں ہے, شاید کسی نے پیش بھی کی ہو. ایسی کوئی واضح روایت پیش نہیں کر رہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ معصوم نے اس کی ممانعت کی ہے. دیکھیے, ابطال کا مطلب یہ ہوتا ہے, ابطال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے مخالف میں ہے, کیونکہ حق کی ضد ہے باطل. ٹھیک ہے, نہیں آپ جب نہیں ہے نا, حق کو باطل تو عقیدے کا مسئلہ آ گیا نا. نماز میں پڑھنا کوئی حق تو اور عقیدے کے مسئلے تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. ایک زبان آپ نے دہرانی ہے وہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, بات عقیدے کی کیسے بنتی ہے؟ عقیدے کی ایسے بنتی ہے کہ جب آپ ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہے آپ کے اصول دین کے ساتھ, آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ عقیدے کو نماز میں جو کہ فرو ہے, اور فرو کے بھی اس رکن کے اندر کہ جو کہ مستحب ہے, واجب قرار نہیں دیا گیا نماز کے لیے, اس کے اندر آپ ابطال نماز قرار دیتے ہیں, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابطال کیسے ہے؟ تشہد کو آپ مستحب سمجھتے ہیں یا واجب ہے نماز میں؟ آپ کیسے, آپ پہلے مجھے آپ اپنا موقع بتائیے گا کہ تشہد نماز کا جو ہے وہ رکن ہے یا جو مستحب ہے, جو واجبات ہے اس میں سے ہے؟ مستحب نہیں ہے, واجب پڑھنا, واجب ہے پڑھنا. اگر آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے, واجب ہے یعنی. اچھا, کچھ حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے تشہد ہے یہ رکن نماز نہیں ہے, واجب رکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, واجب کہہ سکتے ہیں کہ واجبات نماز میں ہے, رکن نماز میں یہ نہیں ہے, نہ یہ نہ قنوت. مطلب یہ مستحب تو نہیں ہے نا, قنوت کی طرح تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مستحب. مثلا قنوت مستحب ہے, ہم نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ واجب کہنا چاہ رہے تھے نا, تو یعنی رکن نہیں ہے, آپ رکن والا واجب نہیں. جی رکن نہیں. اب اس میں جب آپ کہیں گے نا کہ یہ باطل کرتی ہے, ولایت کی گواہی باطل کرتی ہے, تو ایک عام شیعہ کوئی بھی ہو وہ ایک دم سے اس چیز کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے کہ جو چیز اصول دین میں بھی شامل ہے, جو چیز ہمارے اعتقاد میں شامل ہے, وہ کسی بھی مقام پر جا کر کسی فرو کو باطل کیسے کر سکتی ہے؟ جو اچھا, یہی سوال ختم نبوت پہ ہم کرتے ہیں. ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کے لیے ضروری ہے, ایمان کے لیے نہیں, اسلام کے لیے ضروری ہے. اب اگر ہم اہل سنت کو یہ کہیں کہ ختم نبوت کی اگر آپ گواہی دیں گے نا نماز میں, نماز باطل ہو جائے گی, تو وہ تو نہیں بھڑک اٹھتے, وہ لوگ نہیں بھڑک اٹھتے کہ ختم, ہم کیوں بھڑک اٹھتے ہیں؟ ذکی ہاشمی صاحب, ہم اپنے میرا خیال ہے کہ مسلک کے اوپر ہی گفتگو کریں, اہل سنت کو چھوڑیے, ان سے بہت کچھ ہے. دیکھیں آغا محترم, میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو عقیدے اور اصول کا مسئلہ خام خواہ بنایا جا رہا ہے نا. پوری کی پوری نماز فروع دین میں ہے, نماز میں تشہد پڑھنا, زبان سے کسی عقیدے کے اظہار کرنا, فقط علی کی ولایت کے اظہار سے تو بندہ مومن نہیں بنتا نا. علی کی ولایت کے علاوہ ان کا واجب الاطاعت ہونا,
ان کے لیے کیا ہے وہ اللہ کی حجت ماننا، سجدہ کی مظلومیت کی گواہی ماننا، قیامت ماننا، کل صراط، کتنی گواہیاں ہیں، امام زمانہ کی جو ہے وہ غیبت کو ماننا، ان کی عدل و انصاف کو ماننا، سب چیزوں کو انسان مانتا ہے تو تب جا کے شیعہ بنتا ہے نا. تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جس عقیدے کو نہیں پڑھے گا وہ اس عقیدے کا مخالف ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے، شاہ صاحب کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس کو عقیدے کا مسئلہ بنانا یہ شدت پسندی ہے اور یہ غلط ہے. آپ میرا موقف جانتے ہیں اس معاملے میں، میں بارہا اس بات کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، مسئلہ قطعاً یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ تشدد کی باتیں موجود ہیں جس میں جنت کا، جہنم کا اور باقی چیزوں کا اقرار بھی موجود ہے، ہمارے پاس وہ کتابوں کے اندر عبارات موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ابطال قرار دیتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی نا، کہ یہ اس وجہ. دیکھیں معصوم نے نماز کا صرف نام نہیں تھا بتایا، معصوم نے نماز پڑھ کے دکھائی، پھر اس کے واجبات، مستحبات، مکروہات، مبطلات، ہر شے معصوم نے بڑی صراحتاً بیان کی. اور تمام ائمہ معصومین جہاں نماز کی اتنی تاکید کی ہے وہاں پہ انہوں نے نماز کے بارے میں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں. تو اگر مبطلات نماز میں یہ چیز ہوتا تو شاید کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ مل جاتا. لیکن ہمیں وہ تشہد ملتے ہیں کہ جو جیسے سرکار صادق عالم محمد کا تشہد ہے. معذرت بات سمجھ چکا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ختم ہونے والا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر نہ انشاءاللہ معاف کیجیے گا، میری عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں ہم خلاصہ کلام کے طور پہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو کلام اور گفتگو ہوتی ہے یہ مبطلات صلاۃ میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ دلائل دینے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس سے نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی دلیل کن کو دینی ہے؟ باطل نہ ہونے والوں کو دلیل دینی ہے، اصولی طور پہ، قانون کے طور پہ. باطل ہونے والوں کو دلیل نہیں دینی. باطل ہونے والوں کے پاس تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلی قانون آ گیا، کلی ایک رول انہوں نے دے دیا. وہ رول کیا ہے کہ نماز کے دوران کلام آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اب آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ نہیں، یہ وہ والا کلام نہیں ہے کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ روایات، آیات، فقہ رضا، مراسم علویہ، مصباح المتحجد، ساری چیزیں لے کر آئیں گے، وہ دلائل بنے گی. یہ سارے دلائل کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ یہ عدم بطلان کے اوپر آ رہے ہیں. کیوں عدم بطلان کے اوپر آپ دلائل دے رہے ہیں؟ کیونکہ کلی قانون صادق آل محمد کا آ چکا ہے کہ کلام سے کیا ہوتی ہے؟ نماز باطل ہوتی ہے. اب اس کے باوجود کوئی بندہ کہے کہ بھی بطلان کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو یہ تو تھوڑی بات عجیب مجھے لگ رہی ہے، معذرت کے ساتھ. یہاں پہ میں مختصراً عرض کر دوں، آپ نے بھی خود ہی یہ کہا کہ المراسم کے اندر تذکرہ موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ تشہد کی عبارات موجود ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے. جہاں پر میری آپ کی گفتگو رکی تھی وہ یہاں پہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی تھی، وہ یہاں پہ آ کے رکی تھی. جو میرا سوال تھا وہ وہاں پہ بھی یہی تھا کہ ایک کلیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو پوری کی پوری نماز کلام ہے، سارے جانتے ہیں کہ سارے کا سارا کلام. فرق جو تشہد کی عبارت میں آیا وہ یہ ہوا کہ شہادتین تک جو تشہد ہے وہ واجب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کلام میں چلا جاتا، اور کلام جو ہے وہ تبھی آپ تشہد میں شامل کر سکتے ہیں جب وہ اختصاص کے ساتھ آ جائے، یعنی تخصیص کے ساتھ آ جائے کہ یہ تشہد کے اندر دیا جا سکتا ہے. اگر وہ تخصیص میں نہیں ہوگا تو وہ کلام کہلائے گا اور وہ یقیناً نماز کو باطل کر دے گا. آپ اب نماز کے اندر عجیب و غریب قسم کی گواہیاں جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، تشہد کے اندر نہیں دے سکتے. یہاں آ کے رکی تھی ہماری بات. وہاں پہ بھی میرا آپ سے یہی سوال تھا، یہاں پہ بھی آپ سے اور آپ جیسے جتنے علماء ہیں جو ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں اور صاحبان علم بھی ہیں، ان سے میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہے تو ساری کی ساری نماز کلام اور تشہد کی عبارت بھی کلام ہے، لیکن جب آپ شہادتین کے بعد، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد جب آپ آگے کی گواہی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کلام تخصیص نہیں رہتا، مخصوص کلام نہیں رہتا، خاص کلام نہیں رہتا، بلکہ عموم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ آپ نے کیسے، کون سے پیمانے کے اوپر پرکھا؟ جبکہ جی وہ جو عموم میں آخری جملہ، وہ جو آخری حصہ ہے جس میں مولا میر کائنات علیہ السلام کی گواہی ہے، وہ معصومین کی بتائے ہوئے تشہد سے لے کے اور ہماری کتب کے اندر عبارات پوری کی پوری موجود ہیں. یعنی جنہوں نے وہ لکھی انہوں نے بھی اختصاص سمجھ کے لکھا. آج آپ کے چند مجتہدین جو اس کو لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اپنی توضیحات المسائل میں وہی تشہد نقل کر کے اس کو خاص کلام میں شامل کر رہے ہیں. تو اب آپ کو جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام خاص نہیں ہے، کلام عموم ہے،
تو اس کے لیے آپ کی دلیل کیا ہے؟ جب وہ دلیل لوگوں کے سامنے آئے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیں کلام خاص ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی ہے نا، کلام عام ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دینی نا. اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں. جی بالکل کرتا ہوں. اگر کلام خاص کے اوپر ہمارے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو کیا یہ کلام خاص بنے گی یا نہیں بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر ہے میرے آپ کے کہنے سے تو کلام خاص جو ہے وہ کلام عام نہیں ہوگا، اور میرے آپ کے کہنے سے کلام عام کلام خاص نہیں ہوگا. یہی بات ہے کہ جو لوگ باطل کہتے ہیں ان کے مطابق کلام خاص بننے والے جتنے دلائل دی جاتے ہیں وہ دلائل ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل آپ کے مکمل نہیں ہے کلام خاص بننے کے اوپر، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، کلام عام میں جائے گا اور کلام عام سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر آپ ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بطلان کی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھی دلیل یہی دلیل ہے نا کہ کلام عام بن رہا ہے. ہاں یہ جو آپ کلام خاص جن دلائل سے آپ بنا رہے تھے نا، فقہ الرضوی کی روایت ہو گئی، مسوال متحجد وغیرہ کی، یہ دلیل بننے کی ہمارے نزدیک صلاحیت نہیں رکھتی. اب وہ صلاحیت کیوں نہیں رکھتی اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے، تفصیلی بحث ہے. جی تقی ہاشمی صاحب، اس میں ایک گزارش کروں گا. ظاہر ہے میری اور ایک عام لے مین کی حیثیت سے، ایک مختصر سے علم کے مالک کے بندے کی حیثیت سے اگر میں کوئی گفتگو کروں تو وہ شاید کسی کے اوپر حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے مراجعین کے گروہ میں سے جو مرجع اس کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اسی تشدد کو لکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس اختصاص کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کہ انہوں نے اس کو کلام خاص تسلیم کیا، اس لیے اس کو اپنے تشدد کی عبارت کے اندر لکھا. اور اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں ان سے ادلہ طلب کر لی جائے کہ آپ نے اس کو کلام عموم سے کلام خاص کیسے لیا؟ تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف ہے نا فقہا کا، وہ اس سے کلام خاص سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے. تو جو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ فقہا بھی سمجھ رہے ہیں. تو ہماری بحث کس کے اوپر ہے؟ اصل سوال کو آپ نہ بھولیے. اصل سوال یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ کلام عام کے تحت نماز کو باطل کرتا ہے، اس کے اوپر مقصر کا فتویٰ لگانے کی کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ معافی چاہتا ہوں. دیکھیں جہاں تک یہ فتوی بازی کا تعلق ہے تو آپ میرا موقف لے چکے کہ میں اس فتوی بازی کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو جو دل میں آتا ہے وہ منہ میں کہتے رہیں. یہ کچھ ہمارے آپ کی بات سے ظاہر ہوا تھا. دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کلام کیا نام ہے، جو شہادت ثالثہ کو جو ہے وہ کلام عام بنا کے باطل کہتے ہیں نا، کم از کم ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا ان کو نہیں کہیں گے، یعنی مذمت نہیں کریں گے جو ان کو مقصر کہتے ہیں. مجھے ایسا لگا تھوڑا سا، اس وجہ سے میں نے وضاحت مانگی. ماشاءاللہ آپ سب کی مذمت کرتے ہیں، شدت پسندی کی مذمت کرتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی کیا ہے، مجھے جانا ہے معذرت کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں شاہ صاحب انشاءاللہ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم بھی ان کو ٹائم دیں گے، تو ہم اپنے اختلافی موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اور ابھی ساشا آپ قرآن سے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، تو آخری جملہ آپ کچھ کہنا چاہیں انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں کیا ہم حاضر ہیں، میں سن کے کیا چلا جاؤں گا. جی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کریم پروردگار عالم رب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حق کو جاننے، پہچاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ پہ فرض کر دیا گیا ہے. تو ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. بالخصوص جب معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا. بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر فتوی بازی کی بجائے کوشش کریں کہ علمی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ادلہ کے ساتھ گفتگو کر کے اور پھر حق کو تلاش کریں. جی شاہ صاحب اجازت دیجیے مجھے. جی ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. حسنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سیشن میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی گفتگو سے مستفید فرمایا مومنین کو. انشاءاللہ ایک بہترین پیغام جو ہے اس پلیٹ فارم سے گیا ہوگا مومنین کے لیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی آپ کو زحمت دیں گے. جی اللہ حافظ. مولا کے سپرد. جی مومنین، تو مومنین کے نیچے سوالات آ رہے تھے کہ حسنین بھائی سے جو ہے وہ سوالات کریں. تو دراصل ہم نے ان جو کال پہ آئے تھے انہوں نے کہا میں اپنا موقف دینے کے لیے آ رہا ہوں، سوالات کے جوابات کے لیے نہیں. ہمارے چونکہ آج کے جو مہمان تھے وہ تقی ہاشمی صاحب تھے. تو مومنین آپ نے آج کا پورا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ملاحظہ کیا ہے. اور آج کے سیشن میں جو شاہ مردان علوی صاحب آئے اور انہوں نے گفتگو کی کہ جی مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو پہلے تو وہ خود ہم نے ان کو لنک سینڈ کیا، وہ لنک سے نہیں آئے، جیسے حسنین کاظمی صاحب آ گئے. اس کے بعد نمبر دیا، انہوں نے خود کال نہیں کی. پھر ہم نے ان کو کال کی چونکہ وہ کہہ رہے تھے مجھے وقت دیں. جب آپ کے پاس کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو پھر آپ آ کر یہاں پر کمنٹس بھی نہ کریں.
صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیا کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے ان کو کال پہ لیا اور آپ نے ان کی گفتگو مکمل سماعت فرمائی. شاہ مردان صاحب نے ایک دلیل بھی نہیں دی. پہلے وہ مجھے ہٹ کرتے رہے, بعد میں ادھر ادھر بیسیوں تیسیوں مجتہدوں کی طرف جاتے رہے ہیں, مردم شماری کرتے رہے ہیں, اور آخر میں پھر انہوں نے ہاشمی صاحب کو کہا کہ انہوں نے 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ آ گئے ہیں. تو یہ آپ مومنین جو پروگرام دیکھ رہے تھے انہوں نے بخوبی پہچان لیا کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اور کس کی کتنی قابلیت ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان میں صرف ایک فتوی بازی کا جو ہے وہ بازار گرم کر رکھا ہے, اور یہ چیلنج کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا, صرف زبان ہلانی ہے آپ کو اور آپ نے کسی کو بھی چیلنج کر دیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ جو ہے وہ اجتہاد و تقلید کا موضوع چونکہ ہمارا چل رہا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اجتہاد و تقلید پہ آئیں گے. شہادت ثالثہ کے حوالے سے آج ہم نے جتنی بھی گفتگو تھی وہ مکمل کر لی ہے, اور جو چیلنج کرنے والے حضرات ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی علمی یتیمی کتنی ہے. تلفظ تو ان کی دور کی بات ہے, ان کو نہ دلائل دینا آتا ہے نہ دلائل سمجھنا آتا ہے. تو انشاءاللہ مومنین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے اجتہاد و تقلید کے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.